नहीं देखें, बाज़ औक़ात अदलिया एक फ़ैसला करती है, एक बंदे के बारे में फ़ैसला होता है। एक आदमी को मुमकिन है गलत फ़ैसले से नुकसान हो जाए, क्योंकि अदलिया के फ़ैसले सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। लेकिन बाज़ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिनका नुकसान पाकिस्तान को, पाकिस्तान के फ्यूचर को और पाकिस्तान के अवाम को होता है। और जो माज़ी में ऐसे फ़ैसले हो चुके हुए हैं जहाँ इन्होंने मार्शल लॉ जो आए उनको इन्होंने सपोर्ट किया और उनको कानूनी करार दिया। इसी तरह से जैसे इन्होंने इलेक्शन से पहले एक पार्टी का निशान छीन लिया, ये बहुत बड़ा ऐसा फैसला। गुफ्तगू आपने सुनी। खबर आपको बताएंगे, कठपुतली हुकूमत है, हम किससे मुज़ाकरात करें? मुल्क को चलाना है तो ये माहौल खत्म करना होगा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत के पास इख्तियार है तो ठीक है, वरना हमें बता दें कि इख्तियार नहीं है। तो किससे मुज़ाकरात करें? हमने तो अब ये हुकूमत है, ये कठपुतली हुकूमत है, इनके हाथ में या तो इख्तियार नहीं और या जो है जानबूझकर मुज़ाकरात के रास्ते में दिक्कतें रुकावटें पैदा कर रहे हैं। अगर उनके पास इख्तियार नहीं है तो कह दें कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं, कानूनी जंग लड़ रहे हैं, एहतजाजी हमने किए भी हैं और आगे मुस्तक़बिल में भी ज़रूरत पड़ी तो वो एहतजाजी सियासत भी हो। इस वक्त हमारी जो तवज्जो है वो मुज़ाकरात पे है, लेकिन उसमें जो दूसरा फरीक है जो हुकूमत है और उस पर सब जिम्मेदारी आयद होती है। मुल्क में जो ऑलरेडी अदम इस्तेहकाम है, तो ये इस किस्म की चीज़ें साफ ज़ाहिर करती हैं कि सारे सियासी केस हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि हम अदालतों से रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ हमें नहीं मिलेगा, ये मुल्क में एक सियासी माहौल को बेहतर करेगा। हुकूमत बानी पीटीआई से डील मांग रही है, लेकिन बानी पीटीआई डील करना होती तो नवाज शरीफ की तरह बैरून मुल्क भाग जाते। ज़रताज गुल की इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई। पॉलिटिकल पार्टी ने अपने ज़ाती मफाद के बजाय कौम के मफाद को तरजीह देके मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। वहां पे अगर आप मेरे लीडर इमरान खान से मिलने नहीं देंगे तो मुज़ाकरात तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हतमी फैसला तो मेरे लीडर इमरान खान ने करना है। अगर इमरान खान ने डील करनी होती ना तो पहले दिन वो 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के नवाज शरीफ की तरह बहाना बना के मुल्क से भाग चुका होता। 9 मई का भी हम आपसे एक सवाल करते हैं कि आप उसका जुडिशल कमीशन बनाएं। ये कुर्सी इतनी लंबी रहनी नहीं है। जिस तरह शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या चिट्ठी अनपढ़ मरियम नवाज को जो टिकटॉक वज़ीर आला है उसको अगर ये ख्याल है कि इस तरह जुल्म और जबर कर पाकिस्तान को यरगमाल बनाने के लिए आप 17 सीटों के साथ मुस्तकिल यहाँ पे बैठ जाएंगे। मेरा लीडर बेगुनाह है, 2 साल से ज्यादा उसको जेल के अंदर हो गए, आप उसको मजीद रख ही नहीं सकते। हर रोज कोई 150 के करीब नए पर्चे इमरान खान के ऊपर कर दिए जाते हैं ताकि किसी तरीके से इमरान खान डील कर रहे। हुकूमत इमरान खान से डील मांग रही है। बानी पी ट्वीट के बाद मुज़ाकरात बेमानी मश्क हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी की गुफ्तगू के बाद मुज़ाकरात की कामयाबी के चांसेस तकरीबन खत्म हो गए हैं। बानी पीटीआई अमरीका की नई इंतजामिया से एनआरओ मांग रहे हैं। बानी पीटीआई से मंसूब जो ट्वीट सामने आए हैं उनमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके बाद ये कोई एक ला हासिल एक्सरसाइज हो गई। ये मुज़ाकरात जो हैं उनकी कल की जो गुफ्तगू है उससे जो चांसेस थे इस सक्सेस के, इस मुज़ाकरात के, वो चांसेस भी जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं उनकी वजह से वो पॉसिबिलिटीज नहीं रही। कल की स्टेटमेंट्स के बाद मुझे इसके चांसेस जो है कम नजर आते हैं। इमरान खान एनआरओ, अमेरिका की नई इंतजामिया जो आ रही है उनसे एनआरओ मांग रहा है। एक तरफ मुज़ाकरात लगाए हुए हैं उसने, दूसरी तरफ खुद कह रहा है हम इनसे बात कर रहे हैं कि हमारा वसीला है पिंडी पहुंचने का, तो हम तो पिंडी से बात कर रहे हैं। इस किस्म की जब ये बातें करता है तो मेरा ख्याल है कि कौन इससे बात करेगा। ऐसे कंप्लीटली अनट्रस्टवर्दी पर्सन, ये लोग जो हैं इतवार के काबिल नहीं है। मैं फिर भी कहता हूँ कि सिलसिला मुनक़ता नहीं होना चाहिए, बातचीत जारी रहनी चाहिए। बानी की बनी गाला मुंतकली की ऑफर गंडापुर को हमने नहीं की। अली अमीन की मुलाकातें मोहसिन नकवी से होती रही हैं। कहीं बैकडोर मुलाकातें हो रही हैं या ऑफर्स हो रही हैं तो मोहसिन नकवी या गंडापुर ही बता सकते हैं, उनसे पूछें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। मुज़ाकरात के हवाले से सवाल पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि इस किस्म के मुज़ाकरात 50-50 होते हैं। बीबी ने बड़ा एक खबर धमाकेदार दी और अली अमीन गंडापुर साहब ऑफर लेके आए थे खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर दिया जाए और खान साहब ने उसको रिफ्यूज कर दिया। वो किसकी ऑफर लेके आए थे? गंडापुर साहब से हमारी तो कभी मुलाकात नहीं हुई भी है तो मीटिंग्स में हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी मीटिंग्स में ही मिलते रहे हैं। उनकी मीटिंग अगर होती रही है तो मोहसिन नकवी साहब के साथ होती रही। ये तो फिर उनसे पूछा जाए कि उनको किसने ऑफर की थी।
تو محسن نقوی صاحب میرا خیال ہے آپ ہی کی گورنمنٹ کے اندر انٹیریئر منسٹر ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ آپ معلوم کر کے بتائیں ہمیں. ہم نے تو ان کو کوئی آفر نہیں کی. نقوی صاحب نے اگر کی ہے تو اس کی تصدیق یا تردید یا وہ خود کر سکتے ہیں یا پھر گنڈا پور صاحب کر سکتے ہیں. کتنے فیصد امکان ہے کہ کوئی طے پا سکتی ہیں چیزیں؟ اس قسم کے معاملہ جو ہے وہ 50-50 ہوتے ہیں. یہ طے پا بھی سکتی ہیں اور طے نہیں بھی پا سکتی. لیکن بات یہ ہے کہ طے تو آخر پانی ہے نا. اب نہیں پائیں گے تو 6 ماہ سال 2 سال ٹھہر کے پا جائیں گے. جو سمجھ رہے ہیں نئے سال میں تبدیلی آ جائے گی، انہیں بتا دوں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. شیخ رشید کی راولپنڈی میں ATC کے باہر گفتگو. کہا قبر ایک اور مردے 2 ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوئی سننے والا نہیں. جو لوگ جیل میں ملاقات نہیں کرا سکتے وہ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکالیں گے؟ انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور عمر تنویر بٹ کو اشتہاری قرار دے دیا. PTI رہنماؤں پر بانی PTI کی نااہلی پر احتجاج کا مقدمہ درج ہے. اشتہاری ملزمان کے خلاف کیس کی کارروائی دیگر ملزمان سے الگ کر دی گئی. عدالت نے غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. PTI رہنما فیصل جاوید نے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی. عدالت نے درخواستوں پر دلائل طلب کر لیے. سماعت 15 جنوری تک ملتوی کر دی گئی. پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دیا جانے والا الیکشن کمیشن کا نوٹس معطل کر دیا. عدالت نے الیکشن کمیشن کو وزیر اعلیٰ KP کے خلاف کارروائی سے روک دیا. عدالت نے الیکشن کمیشن کا 20 نومبر کا نوٹس معطل کیا. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا. وکیل نے کہا الیکشن کمیشن نے اثاثہ جات پر نوٹس جاری کیا ہے. پہلے بھی الیکشن کمیشن نے ایسا ہی نوٹس دیا تھا جسے عدالت نے معطل کیا تھا. جسٹس SM عتیق شاہ نے کہا کہ ایک بار عدالت نے نوٹس معطل کیا تو پھر کیسے نوٹس بھیجا گیا؟ توہین عدالت کی درخواست کرتے. سننے والے شاید ملاقات کی باتیں سننا چاہتے ہیں. PTI مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا کا خدشہ. پروگرام آف دی ریکارڈ میں بولے حکومتی کمیٹی کو کہا تھا کھلی جگہ پر 2-1.5 گھنٹے ملاقات کرائیں. حکومت نے اتفاق کیا تھا. لگتا ہے مذاکرات پر اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے. میں ہم خان صاحب سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں 6 لوگ ہیں. وہاں پر 4 سے زیادہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے. 2 لوگوں کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. جو سپیس ہے کرسیوں کی وہ شولڈر ٹو شولڈر بھی اگر آپ بیٹھے ہیں تو صرف 4 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. 5واں بندہ بیٹھ بھی نہیں سکتا. ہمیں کوئی 1.5-2 گھنٹے کی طویل نشست چاہیے. ہم نے بہت ساری چیزیں خان صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے. اس بات کے ساتھ حکومتی ٹیم نے اتفاق رائے کیا. میرا اوپینین یہ ہے کہ حکومت جو مذاکرات کے اوپر بیٹھی تھی اسٹیبلشمنٹ واز آن بورڈ. میرا خیال یہ ہے کہ ملاقات حکومت اس وجہ سے نہیں کروا سکی کہ شاید سننے والے سننا چاہتے ہیں کہ ایکچوئل بات کی کیا جا رہی ہے. PTI ایک طرف مذاکرات دوسری طرف سوشل میڈیا سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں ملک کو بدنام کرنے کے لیے لابنگ کر رہی ہے. بانی کی رہائی کے لیے ریاست کو بلیک میل کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کو حکومت سے وزارتوں یا عہدوں پر نہیں عوامی مسائل پر شکایات ہیں. مذاکرات کی ہم حمایت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی ہو. PTI یہ کوشش کر رہی ہے. ایک طرف ہم مذاکرات بھی کریں, دوسری طرف سے ہم انٹرنیشنل فورسز کو بھی انگیج کریں. وہ بھی پریشر ڈالیں گورنمنٹ میں. کر دیجیے عمران خان کو رہا کر دیا. پوری دنیا سے پریشرائز کروا رہی ہے, لابنگ کر رہی ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. عمران خان کی گرفتاری کے ایوز جو ہے وہ بلیک میلنگ کر رہی ہے اسٹیٹ کو. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں آگے چلیں. پیپلز پارٹی کو آفر کی گئی, گورنمنٹ میں شامل ہو, پیپلز پارٹی نے ایکسکیوز کیا. تو ہمیں کوئی وزارتیں یا عہدوں کی ہمارا کوئی گریوینس نہیں. ہمارے گریوینس پبلک ریلیٹڈ ہے. ہمارا ایک طے ہوا تھا کہ جو PSDP ہوگی ہمیں اس میں لوپ میں لیا جائے گا. ٹیکس دینے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹیکس آپ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ لیں, لیکن وہ سڑکیں بنائیں. ہمیں خدشات جن چیزوں پر ہیں وہ ٹھیک کریں, پبلک کے وہ ایشوز ریزالو کریں. حکومت کے جعلی مقدمات منطقی انجام کی جانب تیزی سے بڑھ رہے ہیں. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں القادر کیس میں تاخیری حربے بانی PTI کی بے گناہی کا واضح ثبوت ہیں. تاخیری حربوں کا مقصد بانی PTI کو جیل میں رکھنے کی ناکام کوشش ہے. بانی حکومت کے تمام مظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. بانی PTI رہا ہو کر موجودہ حکومت ختم کریں گے. بیرسٹر سیف نے کہا مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات نہ کروانا حکومت کی غیر سنجیدگی ظاہر کرتا ہے. وفاقی وزراء کے بیانات سے بھی واضح ہے کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کا استقبال کیا. رافع حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. جی رافع.
دیکھیں شہباز شریف کا اس وقت دورہ کراچی جاری ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت آغا خان یونیورسٹی پہنچے ہیں. ان کے ہمراہ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود ہیں, جہاں پر وہ آغا خان میں کلینکل پریکٹس گائیڈ لائنز کی تقریب رونمائی میں شرکت کر رہے ہیں اور ڈاکٹروں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں, جس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اسٹاک ایکسچینج جائیں گے, جہاں پہ وہ روایتی گونگ تقریب میں شریک ہوں گے. 1 لاکھ پوائنٹس کا سنگ میل عبور ہونے کی خوشی میں وزیر اعظم اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کریں گے اور اسٹاک ایکسچینج میں ہی وزیر اعظم بزنس کمیونٹی کی اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے اور جو بزنس کمیونٹی کے مسائل ہیں وہ بھی. بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ سویلینز کی حالت ازاں پر پنجاب حکومت کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی. رپورٹ کے مطابق پنجاب میں 28 میں سے 27 مجرم جیل میں ہیں. جیل میڈیکل آفیسر نے داخلے کے وقت میڈیکل اسکریننگ کی. سزا یافتہ سویلینز کو جیل رولز 1978 کے مطابق سہولتیں دی جا رہی ہیں. دن میں 3 بار گرم اور معیاری کھانا دیا جاتا ہے. بستر اور کمبل کی سہولت بھی دی گئی ہے. اہل خانہ سے ہر جمعے کو ملاقات کی سہولت دی گئی ہے. ملاقات کے دن اہل خانہ کھانا, پھل اور دیگر اشیاء لا سکتے ہیں. لوئر کرم کے عمائدین کے ساتھ مذاکرات کامیابی سے جاری ہیں. ڈپٹی کمشنر ہنگو گوہر زمان وزیر کا کہنا ہے کہ کرم قافلے کو بہت جلد روانہ کیا جائے گا. سابق ڈی سی کرم پر حملے کے بعد قافلے کو عارضی روک دیا گیا تھا. مکمل کلیئرنس ملنے کے بعد قافلے کو روانہ کیا جائے گا. سابق ڈی سی کرم کی حالت اب بہتر ہے. دوسری جانب مندوری کے مقام پر دھرنا بدستور جاری ہے. مزاحین اور گرینڈ جرگے کے مذاکرات بھی ہوئے, جس میں جرگے نے عمائدین کو یقین دہانی کرائی کہ مقررہ وقت میں اسلحہ اکٹھا کرنے, بنکرز کو مسمار کرنے اور بگن کے متاثرین کو معاوضہ دیا جائے گا. عمائدین اور گرینڈ جرگے کے درمیان آج دوبارہ مذاکرات کا امکان ہے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز میں 19 خارجی ہلاک کر دیے گئے. فائرنگ کے تبادلے میں 3 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. ISPR نے بتایا ہے 6 اور 7 جنوری کو سیکیورٹی فورسز نے پشاور کے علاقے متنی میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا. خارجیوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا. آپریشن میں 8 خارجی مارے گئے. بزائی محمد میں بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا. فائرنگ کے تبادلے میں 8 خارج ہلاک ہوئے. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے تیسری کارروائی کرک میں کی گئی. 3 خارجی جہنم واصل ہوئے. آپریشن کے دوران لانس حولدار عباس علی, نائک محمد نذیر اور نائک محمد عثمان بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. ISPR کے مطابق فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. بہادر سپاہیوں کی قربانیاں فورسز کے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں. ضلع لکی مروت تھانہ تجوڑی کی حدود خان قلعے میں تخریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا. بم ڈسپوزل اسکواڈ نے پل کے نصب 15 کلو ID بم کو ناکارہ بنا دیا ہے. DPO لکی مروت محمد جواد اسحاق کے مطابق شرپسندوں کا مقصد سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرنا تھا. پولیس کے BDS اسکواڈ کے بروقت ایکشن نے شرپسندوں کا بزدلانہ منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیا. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں JUI کی ہڑتال جاری ہے. ہڑتال PB 45 پر مبینہ دھاندلی کے خلاف کی جا رہی ہے. JUI کارکنوں نے سونا خان تھانے کے قریب قومی شاہراہ کو بلاک کر دیا. خستار میں کوشک کے مقام پر کوئٹہ کراچی قومی شاہراہ اور نوشکی میں اسٹیشن کے مقام پر کوئٹہ تفتان قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند ہے. قلعہ سیف اللہ میں کارکنوں نے بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والی شاہراہ بند کر دی ہے, جبکہ JUI کارکنوں نے کوئٹہ چمن قومی شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے. شاہراہ کی بندش سے مال بردار ٹرکوں اور کنٹینرز کی قطاریں لگ گئی ہیں. KP کے ضلع ٹانک میں ایک اور پولیو کیس رپورٹ ہوا. نیشنل ریفرنس لیب نے 13 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق کر دی. ذرائع کا کہنا ہے متاثرہ بچی میں 25 نومبر کو پولیو کی علامات ظاہر ہوئی تھیں. متاثرہ بچی میں وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 کی تصدیق ہوئی ہے. ARY کے پروگرام 11th آور میں گٹر میں ڈوبنے والے بچوں پر سیگمنٹ. دکھیاری آبدیدہ والدہ نے بتایا بیٹا کھلے گٹر میں گر کر آج تک لاش بھی نہ ملی. اسے تھامے شمار کروں یا تھا. عاطف والدین نے کہا 1.5 سال سے جدوجہد کر رہا ہوں. مقدمہ درج کرانے کے لیے 10 ماہ لگ گئے. تسکین اس بات سے ہوتی ہے نا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں, تو میں اس طرح یوں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں اور ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہوں کہ جی مجھے اس کے اوپر جو سزا دینی ہے دے دیں. وسیم آپ پہلے ماشاءاللہ وہ صحافی ہو, میں تو آپ کو سلام کرنا چاہوں گا کہ آپ اس روٹ کاز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل کر رہا ہوں, میں نے اسی لیے کوئی پولیٹیسائز نہیں کیا. اسی لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, میں آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ روٹ کاز کو ایڈریس کر رہے ہیں.
کہ پولیس کو اس معاملے کو پرو ایکٹیولی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. 6 مئی 2023 کا واقعہ ہے. بچہ میرا آیا تھا اور ہم پاس ہو کر اس کا رزلٹ لے کر آئے تھے اور پھر ایک بچے فلیٹس کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے گئے تھے. واٹر بورڈ نے خود آ کے ایک گٹر کھولا تھا. اگر وہ کوئی رکھ دیتے تو ہو سکتا ہے بچہ بچ جاتا. فروری 2023 کو ہمارے محلے کے ایک عزیز ہیں, انہوں نے مدبر صاحب ہیں, مدبر علی زیدی صاحب, انہوں نے محتسب اعلیٰ کو اپلیکیشن بھی لکھی کہ سر اس جگہ پر مین ہولز کھولے میں ان کو فوراً بند کر لکھ کر دیا گیا. یہ آپ کے سامنے ہے. جب میں ظاہر سی بات ہے میرا بچہ گیا ہے, میرا بچہ نہیں ملا, ریکور نہیں ہوا, میں نے اس کے ایف آئی آر کے لیے مجھے 10 مہینے لگ گئے ایف آئی آر کرانے میں. میں آج تک اپنے بچے کو بتایا میں تھا میں شمار کروں یا ہے میں شمار کروں. میرے لیے تو مطلب زندگی عذاب ہو گئی, بس میں جی رہا ہوں, میری سانس چل رہی ہے بھائی. ایف آئی آر 10 مہینے بعد کٹی ہے, جج بیان نہیں لیتا ہے. یہ to say the least, isn't it shameful and speaks volume about the system we are living in? غلط ہے, یہ حس نہیں ہے لوگوں کے اندر, افسوسناک ہے. میرے اگر ہٹنے سے لیٹ سے میں اعلیٰ افسر میں ہوں, اگر میرے ہٹنے سے یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو میں ابھی استعفیٰ دے دیتا ہوں. چیف ایگزیکٹو کے ہٹنے سے یا ایم ڈی کے ہٹنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ابھی ہم چلے جاتے ہیں. چاہے واٹر بورڈ ہو, چاہے پولیس ہو, چاہے جج صاحب ہوں, ہر جگہ کہیں نہ کہیں ایک احساس کی کمی ایک والد نے اپنی بیان کی ہے. کاز ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں ہاتھ جوڑ سکتا ہوں اس پہ کہ اس کو خدا کا واسطہ اس مسئلے کو حل کریں. کراچی میں نشے کے عادی افراد کی اموات میں اضافہ ہوا ہے. 1 دسمبر سے اب تک 63 افراد جان سے گئے. وجہ کیا ہے جانتے ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے, جو اس وقت پاک کالونی منشیات کے اڈے کے قریب ترجمان چھپا فاؤنڈیشن شاہد چودھری کے ساتھ موجود ہیں. آپ بالکل دیکھیں, میں پاک کالونی کے علاقے میں موجود ہوں. رواں سال جنوری سے اب تک تقریباً 15 اور 1 دسمبر سے لے کر آج تک 63 نشے کے عادی افراد کی لاشیں کراچی کے مختلف مقامات سے مل چکی ہیں. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ نشے کے عادی افراد کس طریقے سے یہاں پر موجود ہیں. ترجمان چھپا فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد چودھری. سردی سے بچاؤ کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. جیسے ہی سردی زیادہ پڑتی ہے تو ان کو جو ہے سردی لگنے لگ جاتی ہے, یہ اپنا ڈوز جو ہے ڈبل کر لیتے ہیں. جیسے ہی اپنا ڈوز ڈبل کرتے ہیں تو پھر یہ ٹھٹرتے ہوئے ایکسپائری ہو جاتی ہے, یا تو ان کو اٹیک ہو جاتا ہے یا ان کی برین ایمری ہو جاتا ہے. 25 ڈیڈ باڈیز جو ہیں جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی ہمارے پاس موجود ہیں. ان کی شناخت کا عمل جاری ہے, اور جو ہمارے پاس جو باقی ڈیڈ باڈیز ہیں کچھ ورثہ لے گئے اور کچھ ہم نے امانتاً جو ایک چھپا قبرستان میں تدفین کر دیا. ان کو سردی ہوتی ہے, اس میں نشے کی زیادتی کی وجہ سے ان کی اموات ہو جاتی ہے, اور یہ سلسلہ اگر نہ روکا گیا تو یہ اموات کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا. جی موسم سے متعلق خبر یہ, کراچی تا خیبر ملک بھر میں سردی کی لہر جاری ہے. کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 7 سے 9 ڈگری ہو سکتا ہے. گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا سمیت بالائی علاقوں میں برف باری اور یکبستہ ہواؤں نے سردی کی شدت بڑھا دی ہے. کالام میں درجہ حرارت -9, استور -8, سکردو, چترال اور ہنزا میں -4 ریکارڈ کیا گیا ہے. بلوچستان کے شمالی اضلاع بھی موسم شدید سرد ہے. کلات میں درجہ حرارت -8, کوئٹہ اور زیارت میں -7. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا. پنجاب اور بالائی سندھ دھند کی لپیٹ میں رہیں گے. چترال میں برف باری سے موسم دل فریب ہونے کے ساتھ مزید سرد ہو گیا ہے. اپر اور لوئر چترال کے کئی دیہات کی رابطہ سڑکیں برف باری کے باعث بند ہو گئی ہیں, جس کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہے. مزید جانتے نمائندہ ARY نیوز نذیر حسین شاہ سے. جی نذیر. جی اس وقت میں موجود ہوں لاوری ٹنل میں, جہاں برف باری کے بعد ہر جانب درختوں, گھروں اور پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے. برف باری سے موسم دل فریب ہونے کے ساتھ ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. اپر اور لوئر چترال کے کئی دیہات کے رابطہ سڑکیں برف باری کے باعث بند ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کی معاملات زندگی متاثر ہو کر رہ گئی ہے. ضلعی انتظامیہ, چترال سکور, چترال پولیس نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایات کی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق چترال کے دونوں اضلاع میں موسم سرد اور خوش رہنے کی امکان ہے. جی کراچی سے ملتان جانے والی بہاؤدین ذکریہ ایکسپریس اور ڈیرہ لال اسٹیشن کے قریب پٹری سے اتر گئی. بوگی پٹری سے اترنے کی وجہ سے اپ اور ڈاؤن میں لائن بلاک ہو گئی. اندرون ملک سے کراچی آنے والی ٹرینوں کو مختلف اسٹیشنز پر روک دیا گیا ہے. اس بارے میں مزید بتائیں گے امتیاز علی چنا.
جی بالکل، رات دیر سے اوڈیرولال اسٹیشن کے قریب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر باؤدین زکریا ایکسپریس کی ایک بوگی جو ہے وہ ٹریک سے اتر گئی تھی، جس کے باعث دونوں اطراف کے ٹریک جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہو گئے تھے۔ اس ضمن میں ریلوے کی ٹیکنیکل ٹیم یہاں پر پہنچ گئی ہے، جو ٹریک کی بحالی کے کام میں مصروف ہے، جبکہ دوسری جانب میں ریلوے انتظامیہ کی جانب سے اپ ٹریک پر جو ہے وہ سنگل لائن ورکنگ کے ذریعے مختلف ٹرینوں کو جو ہے وہ گزار کر اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈاؤن ٹریک جو ہے وہ ابھی مکمل طور پر بند ہے۔ ریلوے کی جانب سے مرمتی کام تو کیا جا رہا ہے، لیکن گزشتہ 8 گھنٹے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ڈاؤن ٹریک کی بحالی کا کام نہ ہو سکا ہے۔ ایک ہفتے میں کراچی ڈویژن کے اندر یہ دوسرا واقعہ جو ہے وہ یہاں پر ڈیریل ہونے کا واقعہ یہاں پر پیش آیا ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کوئی خاطر خواہ انتظامات جو ہے وہ نہیں کیے گئے۔ جی خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ بنگلہ دیش نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا۔ عبوری حکومت نے پاسپورٹ منسوخی کا فیصلہ انٹرنیشنل کرائمز ٹرائبیونل کی جانب سے حسینہ واجد سمیت 11 افراد کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے بعد کیا۔ ٹرائبیونل نے حسینہ واجد کو 12 فروری تک گرفتار کر کے پیش کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ حسینہ واجد پر جبری گمشدگی اور ماورائے عدالت قتل کے الزامات ہیں۔ حسینہ واجد گزشتہ سال شدید عوامی احتجاج کے بعد بھارت فرار ہو گئی تھیں۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں حلف اٹھاتے ہی کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کو معافی دے دوں گا۔ کانگریس کی جانب سے کامیاب قرار دینے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کیپٹل ہل کے قصوروار باہر ہیں اور جنہوں نے اندر قدم تک نہیں رکھا وہ جیلوں میں ہیں۔ That did some bad things were not prosecuted. You know, I see it all the time and you see it too. People that were doing some bad things weren't prosecuted and people that didn't even walk into the building are in jail right now. So we'll be looking at the whole thing, but I'll be making major pardons yet. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. کینیڈا قیامت تک امریکہ میں ضم نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی مسترد کر دی۔ ٹرمپ نے کہا تھا وہ کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کے لیے اقتصادی طاقت استعمال کر سکتے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو نے ایکس پر لکھا دونوں ممالک میں کارکن اور برادریاں ایک دوسرے کے سب سے بڑے تجارتی اور سیکیورٹی پارٹنر ہونے سے فائدہ اٹھاتی ہیں، لیکن کینیڈا امریکہ کا حصہ بن جائے یہ خارج از امکان ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے ٹرمپ سمجھ ہی نہیں سکے کینیڈا کی اصل طاقت کیا ہے۔ کینیڈا کبھی دھمکیوں سے معروف نہیں ہوگا۔ جنوبی افریقہ کے سابق کپتان گریم اسمتھ نے بھی 2 ڈویژن ٹیسٹ کرکٹ کی مخالفت کر دی۔ آئی سی سی پر تنقید کرتے ہوئے کہا دنیا میں کون سا ایسا کھیل ہے جہاں صرف 3 ممالک کھیلتے ہیں۔ انگلینڈ، بھارت اور آسٹریلیا آپس میں اگلے سیزن میں بہت زیادہ کھیلیں گے، یہ دوسری ٹیموں کے لیے مشکل ثابت ہوگا، اس کا سب سے زیادہ فائدہ بھارتی ٹیم کو پہنچے گا۔ ویسٹ انڈیز کے سابق کپتان کلائیو لائڈ نے بھی نئے ماڈل کو غیر متاثر کن قرار دیا، کہا جن ممالک نے ٹیسٹ کے لیے سخت محنت کی ان کے لیے خوفناک بات ہے۔ پاکستان کے سابق کپتان یونس خان افغان کرکٹ ٹیم کے مینٹور بن گئے ہیں۔ یونس خان چیمپئنز ٹرافی میں افغان ٹیم کے ساتھ بطور مینٹور کام کریں گے۔ یونس خان چیمپئنز ٹرافی کے آغاز سے قبل افغانستان کی ٹیم کو جوائن کریں گے۔ یونس خان 2022 میں افغانستان ٹیم کے بیٹنگ کوچ رہ چکے ہیں۔ ویمن ایشیا سیریز کی سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں منفرد انداز میں رونمائی کی گئی۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ویمن کرکٹرز ڈبل ڈیکر بس پر سوار ہوئیں، ٹرافی کے ساتھ بس میں تصاویر بنوائیں۔ ویمن کرکٹرز نے بچوں کے ساتھ بھی فوٹو سیشن بھی کیا۔ ایشیا سیریز میں 3 ون ڈے، 3 T20 اور ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔